अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि व रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका थबाता फिल अम्रि वल अज़ीमता अला रुश्दी व नस्अलुका शुक्र नेमतिका व नस्अलुका हुस्ना इबादतिका। ए अल्लाह, हम आपसे हर काम में साबित कदमी और रुश्द व हिदायत पर पुख्तगी मांगते हैं और आपकी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक मांगते हैं और आपकी अच्छी तरह इबादत करने की तौफीक मांगते हैं। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद की मजलिस और दौरे कुरान मुख्तसर खुलासा मज़ामीन कुरान हम कर रहे हैं। आज इसका 22वां पारा हम करने जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे इस सफ़र में बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। तमाम तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है कि जिसके इनाम के बाइस तमाम नेक काम मुकम्मिल होते हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का बेहद हम पर एहसान और इनाम है कि जिसकी रहमतों और मदद के साथ हम इस मजलिस में आते हैं और इसमें सीखते हैं और सिखाते हैं। और अल्लाह के पसंदीदा बंदों में जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन लोग वही हैं जो कुरान सीखने और सिखाने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको उनमें शामिल फरमाते हैं। और हम इस बाबरकत मजलिस की बरकत की वजह से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ए अल्लाह, हमें दिलों की राहत और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाइए और हम सबको अपनी ख़ास मोहब्बत अता फरमाइए, हम सबको अपनी ख़ास रज़ा अता फरमाइए और हमारी जो गलतियां हैं उनसे दरगुजर फरमाइए। बेशक हम ख़ताकार हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हम अपनी गलतियों का इकरार करते हैं और आप सबसे बड़े माफ़ फरमाने वाले हैं और आप ख़ताओं से दरगुजर फरमाने वाले हैं। आप हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा लीजिए और हमें माफ़ फरमा दीजिए और हमें अपने दीन का बेहतरीन काम करने के लिए तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। आमीन सुम आमीन। और हमारी दीन दुनिया और आखिरत संवार दीजिए, हमें दीन दुनिया और आखिरत में बेहतरीन कामयाबियां अता फरमाइए। आमीन। और हर तरह के गमों से और ऐसी बीमारियों से महफूज फरमाइए जो लाइलाज हैं और अगर हो चुकी हैं तो या इलाही उनमें भी ऐसे असबाब पैदा कर दीजिए कि उनमें ऐसी कामिला ऐसी शिफा कामिला अता फरमा दीजिए जो आपके पास से हो और इनायत हो आपकी तरफ से, रहमत हो आपकी तरफ से और आफियत हो आपकी तरफ से। आमीन सुम आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद। इसी दुआ के साथ हम शुरू करते हैं 22वां पारा। 22वें पारे में सूरह अहज़ाब के आखिरी 6 रुकू, 6 रुकुओं पर के साथ सूरह सबा मुकम्मिल, 5 रुकुओं के साथ सूरह फातिर मुकम्मिल और सूरह यासीन का पहला रुकू शामिल है। तो शुरू करते हैं। वमा यक़नुतु कुन्ना मिन कुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमलु सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा।
سورہ احزاب کا جو عنوان ہے وہ ہے اہم معاشرتی احکامات۔ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت میں جو ہے ہم مدنی دور سے گزرتے ہیں۔ مدنی دور کے جو حال احوال ہیں وہ سارے کے سارے معاشرتی احکامات میں ہم دیکھ رہے ہیں سورہ احزاب میں۔ سورہ احزاب۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ یہاں سے۔ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، فرمایا اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جائے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے اجر بھی دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اس کا جو عنوان ہے چوتھے رکوع کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے بیزاری۔ رکوع نمبر 4 کا عنوان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے بیزاری۔ چوتھے رکوع میں ازواج مطہرات سے خطاب، ازواج مطہرات امت کی ماؤں سے خطاب، اور ان کے توسط سے امت کی تمام خواتین کے لیے اہم ہدایات ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیارے انداز سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو فرمائی ہے بات، وہ اتنی پیاری ہے کہ رشک آتا ہے کہ اے نبی، فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ یہاں پر ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ یدنین، ٹھیک ہے۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے۔ تو مومن عورتیں کون کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، پھر ان کی بیٹیاں، اور جو ہم جانتے ہیں زینب، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ، حضرت کلثوم، تو آپ کی بیٹیاں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے۔ تو ہم سب مخاطب ہیں، ہم میں سے جو بھی مومن ہے، مومنانہ صفات رکھتی ہیں، ہم سب سے اللہ کے رسول نے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہنے کے لیے فرمانے کے لیے کہا کہ آپ کہہ دیجئے ان سب سے کہ وہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ اس طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائے تو ایذا نہ دی جائے۔ جب ایک نیک بیوی پہچان لی جائے گی تو اس کو کوئی قریب نہیں آئے گا۔ مسلمان معاشرے میں مسلمان مرد تو خاص طور سے اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں، غیر مسلم بھی جو ہے کافی حد تک اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، الا یہ کہ جو بہت ہی زیادہ اس بڑے دھوکے باز کے ہاتھوں مجبور ہو کر جو ہے تنگ کرتے ہیں۔ اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ یہ بہت اہم، بہت پیارا، مجھے یہ آیت بہت پیاری لگتی ہے۔ اور یہ آیت نمبر سورۃ احزاب کی ہی 59 ہے جو آگے آ رہی ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے اللہ کے رسول نے جو ہے بڑا ہی پیارا، کہ اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے، کہ فرمائے کہ ازواج مطہرات سے خطاب اور ان کے توسط سے امت کی تمام خواتین کے لیے اہم ہدایات ہیں۔ غزوہ بنو قریظہ کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت بڑی مقدار میں مال و دولت ملا، اور مدینہ کے ہر گھر میں خوشحالی آ گئی۔ فکر و فاقہ چلتا تھا نا، فقر و فاقہ کا عالم رہتا تھا، کتنے کتنے دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو اس وقت خوشحالی آ گئی مدینہ کے ہر گھر میں۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اب بھی وہی فقر کا عالم تھا۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے کتنی بیزاری ہے، مطلب وہ نہیں چاہتے یہ ساری چیزیں، دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین رکھ، مجھے مسکین موت دینا، مجھے مسکین ہی حالت میں اٹھائیے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ تو ابھی جو کچھ مدینہ کے ہر گھر میں خوشحالی آ گئی، امیجن کریں۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اب بھی وہی فقر کا عالم تھا۔ ابھی چونکہ حجاب کا حکم نہیں آیا تھا، لہٰذا منافقین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر آتے اور ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں کے سامنے ہمدرد بن کر فقر کی صورتحال پر افسوس کرتے۔
اور جو ہماری مائیں ہیں ان کو ترغیب دیتے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیاوی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کریں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہم ایک بادشاہ کی بیویاں ہیں۔ باتوں میں آ گئی منافقین کے، انسان تھی نا، خطا ہو سکتی ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اصلاح کہاں سے آئی؟ آسمان سے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ وہ اتنی خوبصورت خواتین تھی کہ ان کی اصلاح کے لیے آسمان سے ایک کام، آسمان سے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، کتنے بڑے اعزاز پہ تھیں وہ، کتنے بڑے مقام پر تھیں وہ، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا؟ انہیں ترغیب دیتے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو منافقین سے دنیاوی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کریں، وہ تو ترغیب دے کر چلے گئے۔ جب ازواج مطہرات نے ایسا مطالبہ کیا، یعنی کہ وہ باتوں میں آگے کر ڈالا مطالبہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر شدید دکھ ہوا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ چولہا نہیں جل رہا، میری بیویاں بھوکی ہیں یا میں بھی بھوکا ہوں؟ ہم۔ بیویوں نے توجہ تو دلائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر دکھ ہوا، شدید دکھ ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 ماہ تک ان سے علیحدگی اختیار کیے رکھی، اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے 1 ماہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں گئے۔ 1 ماہ بعد ان کے سامنے 2 صورتیں رکھی، ایک یہ کہ انہیں مال و متاع دے کر رخصت کر دیا جائے، اللہ اکبر، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء کی بیویاں، اور حکم، اصلاح ہو رہی ہے نا، اصلاح ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ انہیں ان کا مقام یاد دلایا جا رہا ہے اصلاحی طریقے سے، کہ ایک یہ کہ انہیں مال و متاع دے کر رخصت کر دیا جائے، یعنی خود سے الگ کر دیا جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان دنیاوی سہولیات سے کوئی رغبت نہیں۔ ہم خواتین ہیں، اس چیز کو غور سے سمجھے، کیسے کیسے کیفیت کیسی ہو جاتی ہے نا کسی عورت کے لیے۔ پھر دوسرے یہ کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کی طلبگار ہیں، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فقر کی اسی زندگی پر راضی رہیں۔ تو تمام ازواج جو تھیں وہ دنیا کی طرف اتنی حائل نہیں تھی، وہ اپنے پیارے اپنے شوہر سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، چاہتی تھی ان کو، اطاعت گزار تھی۔ تمام ازواج مطہرات نے دوسری صورت کو بخوشی قبول فرما لیا، فرما برداری، فوراً سے سمجھ گئیں، کیونکہ نیک بیویاں تھیں نا، نیک بیویاں تھیں۔ ازواج کو باور کرایا گیا کہ ان پر اللہ کا خصوصی فضل ہے، اللہ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے اور ان کی صحبت سے براہ راست فیض حاصل کرنے کا شرف بخشا ہے۔ اتنی خوبصورت صحبت، اتنا پیارا ساتھی، اتنا پیارا شوہر جس کو مل جائے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص فضل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں ہے۔ اللہ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے اور ان کی صحبت سے براہ راست فیض حاصل کرنے کا شرف بخشا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر ازواج مطہرات نے اپنے اس خصوصی مقام کا پاس نہ کیا، اس فضل کا پاس نہ کیا، اس نعمت کا پاس نہ کیا، تو ان کی کوتاہی پر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی 2 چند ہوگی، دگنی، آسمان سے ہے کام۔ اسی طرح اگر انہوں نے اپنے خصوصی اعزاز کے شایان شان طرز عمل اختیار کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ تو وہ رہنا چاہتی تھی، شدید شدید محبت کرتی تھی، یہ تو ایک غلطی ہو گئی تھی نا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی رخصت ہونے کا یا علیحدگی ہونے کا، سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو حضرت سودا جو تھی، انہوں نے اپنی باری جو تھی وہ اما عائشہ کو دیتی تھی کہ میں آپ کے نکاح میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ تو یہ بات ہے ساری۔ تو فرمائے کہ اسی طرح اگر انہوں نے اپنے خصوصی اعزاز کی شایان شان طرز عمل اختیار کیا، تو ان کو اجر بھی دگنا دیا جائے گا، کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں، امہات المومنین ہیں، ازواج مطہرات ہیں، پاک بیبیاں ہیں، اور انہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، مان گئی، فرما برداری کی، سرنڈر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دگنا اجر بھی
रखा है। फिर अज़वाज मुताहरात के तवस्सुत से तमाम मोमिन ख़वातीन को हिदायत दी गई कि अगर ना महरम से गुफ्तगू की ज़रूरत पड़ जाए तो लहजे में नरमी से इज्तनाब किया जाए। क्यों? क्योंकि मर्दों में बीमारी होती है ना, जरा सी नरमी दिखाई बीमारी उछल कर आ जाती है सामने। तो क्या रखना है? कड़क लहजा। बात का जवाब भी जरा कड़क लहजे में दें, ताकि उसकी जरूरत ना हो कि दोबारा से कोई और बात पूछे। नहीं भाई, ये तो बहुत कड़ाकेदार खातून है, दूर चलो इनसे, इनसे बात नहीं करना। डर जाए, ऐसा रोब हो। ऐसी मोहती मोमिन औरत अपने वकार को कायम रखती है। फिर अज़वाज मुताहरात के तवस्सुत से यही बात के तमाम मोमिन और ख़वातीन को हम सब शामिल हैं, इसमें अपने आप को चेक कर लें। अगर हम मोमिनात में शामिल हैं, एक होती है मुस्लिमा, मुसलमान औरत, एक होती है मोमिना औरत। ठीक है? मुस्लिमा औरत जो होती है वो मुसलमान तो होती है लेकिन मोमिन मकाम पर नहीं होती, मोमिना के मकाम पर नहीं होती। मोमिना के मकाम पर कौन होता है? जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत गुजार होती है और कोई गलत काम नहीं करती, वो मोमिना के मकाम पर होती है। गलती फिर भी हो जाती है, देखें अज़वाज मुताहरात से भी गलती हुई थी, मोमिना औरतों से भी गलती हो जाती है। ये मत समझिए कि मोमिना औरत गलती नहीं कर सकती, गलती हो सकती है, गलतियां होती हैं, हमसे भी होती हैं। ठीक है? तो इसलिए, लेकिन वो मोमिना के मकाम पर भी होती है। तमाम मोमिन मोमिन खवातीन को हिदायत दी गई कि अगर नामहरम से गुफ्तगू की जरूरत पड़ जाए तो लहजे में नरमी का इससे इज्तनाब किया जाए, पूरे वकार के साथ घर में रहा जाए। किसी की जरूरत ना हो कि कोई झांक कर भी देखे, किसी की भी जरूरत ना हो। बाहर निकलने की सूरत में पर्दे का पूरा एहतमाम किया जाए और दौरे जाहिलियत की तरह ज़ेब व जीनत की नुमाइश ना की जाए। औरतों की जो जीनत है, औरतें अच्छी तरह जानती हैं कि उनकी जीनत में क्या क्या शामिल है और किस जीनत को छुपाने के लिए ज्यादा कहा गया है। उस जीनत को छुपाइए जो ऊपर हम पढ़कर आए हैं कि ऐसी बूढ़ी औरत जिसे ना निकाह की ख्वाहिश है, ना जिससे किसी और को निकाह की ख्वाहिश हो सकती है, जिसके ऊपर किसी की कोई बुरी निगाह भी नहीं पड़ सकती, ऐसी बुरी बूढ़ी औरत के लिए इजाजत भी दी है कि वो भले ओढ़नी ना ओढ़े, लेकिन अगर ओढ़े तो ज्यादा बेहतर है, ओढ़ ले तो ज्यादा बेहतर है। तो उस औरत को भी जो है कहा कि अपनी जीनत छुपा कर रख, वो ज्यादा बेहतर है। ना छुपाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन छुपाए तो ज्यादा बेहतर है। तो इससे औरत के लिए अल्लाह ताला ने कितने अहकामात उतारे हैं, औरत की इज्जत की कितनी हिफाजत की गई है। अल्लाह ताला ने कितनी जो है औरत को वकार और मकाम दिया है, और उसकी हिफाजत के लिए कितनी सारी चीजें आसमान से उतारी। आसमान से आई है ना ये सारी चीजें, अल्लाह ने भेजी हैं कि औरत की इज्जत की हिफाजत रहे, औरत का वकार कायम रहे, किसी गैर महरम की जरूरत ही ना हो उसकी तरफ बढ़ने की, वो ऐसी पुरवकार हो। तो अपने आप को चेक कर लें कि ये सारी चीजें हैं, नहीं है तो मैं वैसी बनूंगी जैसी अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत की हैं औरतों के लिए। ठीक है? बाहर निकलने की सूरत में पर्दे का पूरा एहतमाम किया जाए। एक मरतबा फिर पढ़ रही हूँ इस आयत को। और दौरे जाहिलियत की तरह जेब व जीनत की नुमाइश ना की जाए। औरतों में बीमारी होती है खुद नुमाई की बीमारी होती है, हर औरत जानती है। और जो तौबा करके सीधे रास्ते पर आ चुकी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, और जो अभी इसी बीमारी में मुब्तला हैं अपनी इस्लाह कर लें। क्या करें? बाकायदगी से नमाज कायम की जाए और ज़कात अदा की जाए जिंदगी के हर मामले में, क्योंकि औरतों के पास जेवर होता है ना, उन्हें पता होता है कितना जेवर है, कितनी रकम जमा करके रखी हुई है। निकालिए ज़कात। जिंदगी के हर मामले में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की जाए, कुरान और हदीस की तालीमात को याद रखने का एहतमाम किया जाए। ये हैं खूबसूरत अहकामात जो आसमान से आए हैं। उम्महातुल मोमिनीन के साथ उम्मत की तमाम मोमिना औरतों को भी इसी इन्हीं इन्हीं आयात में जो है हिदायत के लिए बता दिया गया। ऐसी होती है मोमिना औरत ऐसी होती है। रुकन नंबर 5, मुंह बोले बेटे की बीवी बहू नहीं है। मुंह बोले बेटे की बीवी बहू नहीं है, उससे निकाह जायज है। ठीक है? मुख्तसर अल्फाज में आगे हम डिटेल देखते हैं। 5वें रुकू में मोमिन मर्दों
اور خواتین کے مطلوبہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں، مومن مردوں اور خواتین کے مطلوبہ اوصاف یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں کے، ٹھیک ہے۔ کیا کیا اوصاف ہیں؟ اچھا، اوصاف تو بیان کیے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کے، دیکھ لیتے ہیں کہ جو اوصاف ہیں وہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ یقیناً جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرما بردار ہیں، سچ بولنے والے ہیں، یعنی مرد اور عورتیں دونوں صبر کرنے والے اور کرنے والیاں ہیں، فروتنی کرنے والے ہیں، صدقہ دینے والے، روزہ رکھنے والے ہیں، والے اور والیاں ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور کرنے والیاں ہیں، اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے اور کرنے والیاں ہیں۔ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے پڑھا کہ یہاں پر مومن مردوں اور مومن خواتین کے مطلوبہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اللہ کو مطلوب ہیں، مطلوبہ اوصاف ایسے ہونی چاہیے مرد اور عورتیں۔ سورہ احزاب کا رکو نمبر 5 کھول کر ایک مرتبہ پھر ضرور پڑھ لیجئے گا کہ کتنی خوشی راحت ملتی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی صفات رکھنے والیوں کو، ایسی صفات رکھنے والے مومن مرد اور ایسی صفات رکھنے والی عورتوں کو پسند فرمایا ہے، اور یہ خوش نصیبی کی تو بات ہے، اور کیا ہے۔ مزید ارشاد ہوا کہ کسی مومن مرد اور خاتون کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اور وہ اس پر عمل نہ کرے۔ مومن کے لیے جائز، نام کے مسلمان تو اپنی مرضیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان میں اور مومن میں فرق ہے، مسلمان مرد میں، مسلمان عورت میں، اور مومن مرد اور مومن عورتوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں مسلمان کہلاتی ہیں اپنے آپ کو، لیکن مومن مرد اور مومن عورتیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار ہوتے ہیں، تو یہ فرق ہوتا ہے۔ کسی بھی مومن مرد اور عورت خاتون کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اور وہ اس پر عمل نہ کرے۔ یہاں اس عمل پر اہمیت دی جا رہی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہے، ٹھیک۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ اس پر عمل نہ کرے، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ ممکن نہیں، ممکن ہی نہیں۔ ظاہر ہے مومن مرد اور مومن عورتیں اطاعت گزار ہوتے ہیں، سمعنا واطعنا۔ اس کے بعد دور جاہلیت کی ایک غلط روایت کی اصلاح کی گئی۔ دور جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اس روایت کو توڑنا چاہتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارث کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ جب سورہ احزاب کی آیت 4 میں اس کی ممنوعات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ رشتہ ختم کر دیا اور انہیں زید بن حارث کہا جانے لگا۔ وہ حارث ان کے والد کا نام تھا۔ پھر ان کی طلاق یافتہ زوجہ حضرت زینب بنت جہش، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات کزن بھی تھی، کے ساتھ سے نکاح کر کے جاہلیت کی روایت پر ضرب کاری ضرب لگائی، ضرب کاری لگا دی، کہ اس چیز کو ختم کر دیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کوئی یہ نہ کہے کہ جائز نہیں ہوتا، جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے خود اس کی مثال قائم کر دی، ٹھیک ہے۔ حضرت زید بن حارث کی جو بیوی تھی ان سے علیحدگی جب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں ان کے ساتھ کروا دیا اور حکم دیا کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس چلے جائیے، آپ کا نکاح ہو چکا آسمانوں۔ یہ اعزاز تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی کہ آپ خاتم النبیین ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے کہ اس کو
یہاں یہ بھی فرمایا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہیں، صاف فرما دیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ خاتم النبیین کو آپ کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے؟ اور جو آ کر اس روایت کو ختم کرتا ہے، بلا شبہ لوگوں کی طرف سے شدید مخالفت کا اندیشہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں جو آ کر اس روایت کو ختم کرتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس روایت کو ختم کر دیا گیا۔ بلا شبہ یہ جو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کا جو ہے، بلا شبہ لوگوں کی طرف سے شدید مخالفت کا اندیشہ تھا، لوگ شدید مخالفت کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو متوجہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے کسی جائز کام کو ترک نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے خوبصورتی دین کی، اس کو کہتے ہیں خوبصورت، خوبصورت دین، دین کی خوبصورتی۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ رکو نمبر 6، اللہ کا خوب ذکر کرو۔ چھٹے رکو میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی، اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، اللہ کا کثرت سے ذکر کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، وسبحوا بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ یہ ہے خیر، یہ ہے خوبصورتی، یہ ہے پیاری باتیں رب تعالیٰ کی جو آسمان سے اترتی ہیں۔ وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ کتنی پیاری آیتیں اترتی ہیں نا مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتنی پیاری پیاری خوشخبریاں ہیں، ٹھیک۔ چھٹے رکو میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں اور صبح شام اس کی تسبیح سے میں مشغول رہیں، تسبیح میں مشغول رہیں۔ اللہ ہر وقت ان پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی مومنوں کے حق میں دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں۔ یہ کتنی پیاری بات ہے مومنین کے لیے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کی گواہی دینے والے، مومنوں کو بشارتیں دینے والے، نافرمانوں کو خبردار کرنے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، اور ہدایت کا روشن چراغ ہیں، اور ہدایت کا روشن چراغ ہیں۔ روشن چراغ کے لیے بڑے ہی پیارے لفظ آئے ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، جو یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، نیز اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول کو سراج منیرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے رسول اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سراج منیرا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والے اور ہدایت کا روشن چراغ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مومنوں کو اللہ کی طرف سے بہت بڑے انعام کی خوشخبری سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے نا، خوشخبریاں تو آتا ہے آسمان سے، کن کے لیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے مطیع فرما بردار ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ اس کے برعکس کافروں اور منافقوں کے تین گروہ ہیں، مومن زندہ، کافر مردہ، اور منافق بیمار۔ یہی ہے نا دنیا کی زندگی، زندگی صحت ایمان کی علامت ہے، اور بیماری منافقت بیماری کی علامت ہے، اور یعنی کہ اور پھر کفر موت
کہ اس کے برعکس یعنی کہ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری اور انعام. اس کے برعکس کافروں اور مومنوں منافقوں کے دباؤ کو قبول نہ کریں، کیونکہ کافر بھی جو ہے مسلمانوں پر چڑھائیاں کرنے کے لیے مکہ سے آتے رہے اور غزوات میں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں. اور پھر یہاں منافقین جو تھے، جو اپنے اس میں پکے تھے اور ایمان نہیں لا رہے تھے، اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں آیا تھا نا. آخری رسول کی ساری نشانیاں وہ صاف دیکھ رہے تھے کہ یہی آخری رسول ہے. مانے کہ نہیں مانے، بیماری تھی ان میں. منافقوں کے دباؤ کو قبول نہ کریں. اللہ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مومنوں کو اللہ کی طرف سے بہت بڑے انعام کی خوشخبری سنا دیں. اس کے برعکس کافروں اور منافقوں کے دباؤ کو قبول نہ کریں اور نہ ہی ان کی گستاخیوں اور شرارتوں سے رنجیدہ ہوں. شرارتیں کرتے تھے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر شرارتیں کرتے تھے، سوالات پہ سوالات کرتے تھے. اچھا کیا کہا آپ نے؟ اچھا ایسے کہا آپ نے؟ اللہ کے رسول کی بات کو بدل کر کہتے تھے اچھا ایسے کہہ رہے ہیں آپ، اچھا ایسے کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ کیا ہوئی؟ گستاخی اور شرارتیں. فرمایا اللہ پر بھروسہ کر کے حق کے مشن کو استقامت کے ساتھ جاری و ساری رکھیں. جب ایسی شرارتیں کرنے والے لوگ مجلس میں آئیں اور اللہ کے پاک کلام کے بیچ میں بولیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بیچ میں روکیں ٹوکیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہی ہوتا ہے نا. صحابہ کرام تو غصے میں آتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا گیا کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ کا اخلاق اتنا بلند ہے کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے نہ نکالیں، بیٹھنے دیں، بیٹھے رہنے دیں، ان کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کو خود بتا دیں گے. پردے کا حکم. 7ویں رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو. مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو. پہلے آ جاتے تھے نا، جیسے انہوں نے ازواج مطہرات کو بہکا دیا تھا، پسلا دیا تھا کہ تم اللہ کے رسول سے یہ مطالبہ تو کرو، اور وہ کر بیٹھی. غلطی ہو گئی تھی نا، اور انہوں نے اقرار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا. تو کہا کہ اگر بلایا جائے تو زیادہ دیر نہ بیٹھیں. اگر دعوت پہ بلایا ہے، کسی کو دعوت پہ بلایا ہے، تو ڈنر کے بعد، اگر رات کی ہے دعوت تو ڈنر کے بعد بیٹھے نہیں، اٹھ جاؤ. کیونکہ جس کے گھر تم آئے ہوئے ہو وہ تھکا ہوا ہے، اس نے دعوت کی ہے اور آپ کے لیے کھانے وانوں کا بندوبست کیا ہے، اور اب وہ آرام بھی تو کرنا چاہتا ہے نا. تو یہ ساری حکمتیں تھی کہ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو، اگر بلایا جائے تو زیادہ دیر نہ بیٹھیں. ازواج مطہرات سے کوئی شے مانگنی ہو تو پردے کی عورت سے مانگیں، پردے کی عورت سے مانگیں، سامنے نہ آئے. وضاحت کر دی گئی کیونکہ وہ ازواج مطہرات ہیں، امت کی مائیں ہیں. وضاحت کر دی گئی کہ پردے کا حکم یہ ہے، پردے کا یہ حکم صرف نامحرموں سے ہے. بھائی آئے گا، بیٹا آئے گا، والد آئیں گے، شوہر آئے گا، تو اس کو تو نہیں پردے کی اوٹ رکھنی نا. جن سے نکاح، دیکھیں محرم اور نامحرم کا چھوٹا سا آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ خود فرق کر لیں. جن سے نکاح جائز ہے وہ نامحرم ہے، جن سے نکاح جائز نہیں ہے وہ محرم ہے. اب خود اندازہ لگا لیں. مزید فرمایا کہ ازواج مطہرات امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان سے کسی اور مرد کا نکاح ممنوع ہے. اعلان کیا گیا، کتنا خوبصورت دین ہے نا ہمارا، کتنا پیارا دین ہے. اعلان کیا گیا کہ اللہ ہر وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، فرماتا رہتا ہے. کتنے خوبصورت الفاظ آئے ہیں نا، اتنے پیارے الفاظ ہیں یہ. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی اس پر یعنی کہ ان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب پڑھیے درود پاک. فرمایا تمام فرشتے
تمام فرشتے بھی، یعنی کہ اللہ ہر وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے. تمام فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں اللہ ہر وقت. اور جو درود پاک پڑھتا ہے تو پھر اس پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے نا. تو اللہ کی رحمتیں چاہنی چاہیے تو درود پاک پڑھنا چاہیے. یہ درود پاک کی افضل ترین فضیلت ہے. مومنوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں. جو بدبخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جرم کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ایسے گستاخوں پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. یعنی کہ جن جن رسول پر اللہ رحمت بھیج رہا ہے تو وہ اس رحمت کو جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں. اگر شان میں گستاخی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے نا یہ سب. اسی طرح جو لوگ سچے اہل ایمان کو دکھ دیتے ہیں وہ بھی بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سچے مومن، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، صالحین، قیامت تک کے وہ سارے سچے مومن جن سے اللہ راضی ہے، جن پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، وہ سارے مومن کیٹیگری میں آتے ہیں. رکو نمبر 8، چہرے کا پردے کا حکم. 8ویں رکو میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن رضی اللہ عنہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں اور تمام مسلمان خواتین کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی چادر کا ایک حصہ چہرے پر لٹکا کر اسے چھپا لیا کریں. احادیث میں آتا نا کہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کھلی رکھو، باقی سب چھپا ہوا ہو. تو چہرہ چھپانے کا حکم تو آیا ہے. اسی رکوع میں اعلان کیا گیا کہ گستاخان رسول اسی قابل ہیں کہ ان پر لعنت ملامت کی جائے. عورتوں کا حکم. عورتوں نے سمجھ لیا کہ صاحب کیا کہا. ابھی ہم نے شروع میں بھی یہی پڑھا تھا کہ اللہ کے 8ویں رکوع میں ازواج مطہرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں اور تمام مسلمان خواتین کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی چادر کا ایک حصہ چہرے پر لٹکا کر اسے چھپا لیا کریں. اسی رکوع میں اعلان کیا گیا کہ گستاخان رسول اسی قابل ہیں کہ ان پر لعنت ملامت کی جائے، انہیں قتل کر کے ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. روز قیامت جب مجرموں کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹا پلٹا جائے گا تو حسرت سے فریاد کریں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی ہوتی. اللہ تعالی ہمیں ایسی حسرت سے اور ایسے غم سے محفوظ فرمائے. ہم نے دنیا دار بزرگوں اور قائدین کی پیروی کی. صاف کا اقرار کریں گے. ایسا اقرار اس وقت کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس وقت اقرار کریں کہ دنیاوی بزرگوں اور قائدین کو جن کی وہ پیروی کرتے تھے یا جن کو وہ مددگار کے طور پر پکارتے تھے. کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے نا. تو کیا کریں گے پھر وہ؟ دیکھیں، کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی ہوتی. ہم نے دنیا دار بزرگوں اور قائدین کی کی پیروی کی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیے رکھا. ہم نے دنیا دار بزرگوں اور قائدین کی پیروی کی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیے رکھا. اے اللہ ان گمراہ کرنے والوں پر خوب لعنت فرما اور انہیں بڑھتے چڑھتے عذاب سے دوچار فرما. یعنی ان کو اتنا شدید عذاب دے کیونکہ وہ سب بھی وہی جو دنیا دار ہیں. دو کیٹیگری بتائی ہے نا. ایک تو واقعی میں نیک گزری ہیں ہستیاں جنہیں مدد کے لیے نہیں پکارا جا سکتا، انہیں نہیں معلوم اور پکارا جا ہی نہیں سکتا، حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے. وہی بیزار ہوں گے. وہ اس وقت بھی کاش کہیں گے کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں جانا ملے تو ہم نے جن کو بہت اونچا پہنچا وہ مانا ہوا تھا ان سے ہم بھی بیزاری کریں گے. ہم صرف ایک اللہ کی اطاعت کریں گے، ایک اللہ سے مدد مانگیں گے. اس وقت اقرار کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور دوسرے یہ جو بناوٹی ہیں یہ سب، تو پھر یہ سب تو جہنم میں جائیں گے. جو بناوٹی ہے نا کہیں گے ہم تو خود گمراہ تھے. تو دو طرح کے ہیں، اس کو سمجھیے. رکن نمبر 9، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مت ستاؤ. 9 رکوع میں مومنوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں. مومنوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، خاص طور پر زبان کی حفاظت کریں. زبان کی حفاظت ان کے اعمال کو سنوارتی ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ
بن جاتی ہے۔ زبان ہی انسان کے اعمال کی حفاظت کرتی ہے، زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ انسان کی ساری نیکیاں ضائع بھی کر سکتی ہے، اس لیے زبان کی حفاظت کی کا آیا ہے۔ مزید فرمائے کہ اللہ نے ایک امانت کا بوجھ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر ڈالا، تو وہ سب اس امانت کے بوجھ سے خوف زدہ ہو گئے اور یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کرنے لگے۔ البتہ انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ناانصاف اور نادان تھا۔ یہ امانت کیا ہے؟ غور کیا جائے کہ وہ کیا شے ہے جو انسان میں ہے اور باقی مخلوقات میں بھی باقی مخلوقات میں نہیں۔ یہ شے ہے اللہ کی روح، جو انسان میں پھونکی گئی۔ اس روح کے بغیر انسان نرا حیوان اور واقعی ناانصاف و نادان ہے۔ وہی کا نزول یہ روح ہی برداشت کر سکتی تھی، وہی جو اس نے قبول کی۔ وہی آنے کے بعد انسان تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ روح تو ہر انسان میں ہے نا، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ غیر مسلم کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ہر انسان میں اللہ کی طرف ہے، لیکن اس کی ڈائریکشن اگر درست ہے، اللہ اللہ رب العزت کی طرف ہے، اور وہ اللہ رب العزت کو مان کر اپنے آپ کو فرما بردار بناتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اب اس وقت محمد رسول اللہ رسول ہے، اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ ہی خاتم النبیین ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع فرما بردار ہے تو وہ کامیاب ہے، وہ اس کی ڈائریکشن صحیح ہے۔ لیکن کسی نے اگر اللہ کا بیٹا بنا کر اپنی ڈائریکشن خراب کر لی ہے، کسی نے بتوں کی اس طرف خدا کا رخ کیا ہوا ہے کہ یہ خدا ہوتے ہیں، کسی نے درخت کو خدا بنا لیا کہ یہ خدا ہے، کسی نے آگ کو، کسی نے سورج کو، کسی نے ستاروں کو، تو انہوں نے اپنی ڈائریکشن بدل لی۔ اللہ کی مخلوقات کی طرف ڈائریکشن کرنا یہ سب سے بڑی خطرناک ہے، اور یہ شرک ہے، اور یہ شرک کبیرہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف کرے گا۔ ڈائریکشن درست کرنے کے لیے کون آئے؟ انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے۔ ڈائریکشن درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی بھیجی، کتابیں بھیجی۔ اب جو ان کتابوں سے اور رسولوں سے فیضیاب ہوتے ہیں تو کامیاب ہو جائیں گے، اور جو جو ان کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے مرضی کے خدا بنائے بیٹھے ہیں، اپنی ڈائریکشن خراب کیے بیٹھے ہیں اور اس بڑے دھوکے باز کے چنگل میں آ گئے ہیں، تو وہ پھر بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ اللہ یہ کہ اگر کوئی ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں تک پہنچے اور انہیں قرآن کی ہدایت بتائیں، انہیں اللہ کا پیغام سنائیں تاکہ وہ سیدھے راستے کی طرف آ جائیں۔ لیکن ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، نہ ہم خود قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس تو خود اپنا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے نا، اپنا دین سمجھنے سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ دنیا ہمارے دل اور دماغ میں اتنی چھا گئی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جو چیزیں ہیں وہی چھوڑ کر بیٹھے ہوئے، تو ہم کیسے سیدھے ہوں گے؟ جب تک ہم سیدھے نہیں ہوں گے ہم کیسے کسی کو سکھا سکتے ہیں؟ پہلے خود سیکھنا ہے نا، پہلے خود مطیع فرما بردار بننا ہے، مومنانہ صفات اپنانی ہے، مومن مقام پر آنا ہے، پھر ہم جو ہے سمجھیں گے کہ ہاں اب اللہ نے جو مجھے نعمت دی وہ بے چین رہتا ہے، پھر اللہ نے جو مجھے سکون، جو راحت، جو سکون، جو علم عطا کیا ہے، جو ڈائریکشن نصیب کی ہے، جو روحانی قوت نصیب کی ہے، جو عقیدہ درست کیا ہے میرے رب نے، اب وہ میں لوگوں کو بھی کر دوں، لوگوں کے لیے بھی تڑپتا ہے، پھر وہ بیٹھتا نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو گے تو پتہ چلے گا نا کہ اگلی ذمہ داری کیا ہے، اگلی ذمہ داری کیا ہے۔ یہ انسانیت ڈوب رہی ہے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے وہ ڈوب رہے ہیں، جنہوں نے بتوں کو خدا بنا رکھا ہے وہ ڈوب رہے ہیں، انہیں ہمیں بچانے کی کوشش تو کرنی چاہیے۔ اگر ہم بچا نہیں سکتے تو کم از کم ہمارے دلوں میں ان کے لیے احساس غم تو ہونا چاہیے کہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں کیا انجام ہونے والا ہے۔ کافر کافر کہہ کر نفرت نہیں کر سکتے ہم ان سے، ہمارے ہی بھائی ہیں، ابا آدم کی اولاد ہیں، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، لیکن ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے نا، نہ ہم علم سیکھتے ہیں نہ ہمیں دوسروں کا احساس، یہ احساس بھی کسی کسی کو آتا ہے نا۔ تو یہ روح ہی تھی جس نے اس چیز کو قبول کر لیا، وہی کا نزول یہ روح ہی برداشت کر سکتی تھی۔ وہی آنے کے بعد انسان تین گروہ میں تقسیم ہو گئے، وہی کی تعلیمات پر ایمان لانے والے جنہیں اللہ پر بھرپور اجر عطا فرمایا جائے گا، اللہ بھرپور عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ وہی کی تعلیمات کا کھلم کھلا انکار کرنے والے کافر اور مشرک جنہیں اللہ عذاب دے گا، ایمان اور کفر کے درمیان کی روش اختیار کرنے والے یعنی منافق
جو بیمار ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہی تین گروہ شروع سے رہے ہیں، یا مومن یا کافر یا منافق۔ کافر اور منافقوں کو وہ بڑا دھوکے باز بڑے اچھے طریقے سے اچک کر لے گیا اور ان کو جہنم کی کھائی میں گرانے کے لیے خوب اس نے کو کامیابی حاصل کی ہے، نعوذ باللہ۔ سورہ سبا مکی صورت ہے، مؤثر تذکیری بیان، مؤثر تذکیری بیان ہم پڑھیں گے۔ سورہ سبا میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں۔ رکو نمبر 1، مکی صورت ہے، ظہور قیامت، قدرت باری تعالیٰ کا مظہر۔ پہلے رکو میں عظمت باری تعالیٰ کے بیان کے بعد بڑے تاکیدی اسلوب میں آگاہ کیا گیا کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ مشرکین مکہ یقین نہیں کرتے تو اب ان کے لیے انہوں نے اپنے لیے خود اپنی بربادی تیار کر لی ہے۔ قیامت تو برپا ہو کر رہے گی، جس کو اس بات کا یقین ہے وہ تیاری کر لے۔ اس روز نیک بندوں کو بخشش اور عزت والے رزق سے نوازا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کے احکام پر عمل میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔ مشرکین مکہ یہی کام کر رہے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے ڈائریکشن بدلی، اللہ کی طرف بھی تھی ان کی ڈائریکشن، اور اللہ کے ساتھ ان بزرگوں کی طرف بھی تھی ان کی ڈائریکشن کہ یہ بھی ہماری مشکلیں آسان کرتے ہیں، یہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں، یہ بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں۔ یہ ان کی عقیدے کی خرابی تھی کہ ان کی ڈائریکشن ایک نہیں تھی، انہوں نے اللہ کے ساتھ اور بھی ڈائریکشنیں بنا رکھی تھی، اوروں کے بھی مددگار بنا رکھا تھا۔ اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ کہیں مشرکین مکہ والے مسلمان تو نہیں بنے پھرتے، کیونکہ وہ بھی مسلمان کہلاتے تھے، خود کو اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے تھے۔ اس لیے اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ مشرکین مکہ والی بیماری تو نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ڈائریکشن اللہ سے ہٹ کر اللہ کے ساتھ اوروں کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، اوروں کا بھی مدد کے طور پر پکارتے ہیں۔ ایسا تو نہیں، ایسی بیماری تو نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی دعا کرنے کے لائق نہیں۔ لیکن مشرکین مکہ نے اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس تمام چیزوں میں شامل کر رکھا تھا، اس لیے انہیں مشرک کہا۔ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کی بار بار کیوں بات کرتے ہیں؟ مکی صورتوں کی تعداد کیوں زیادہ؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے وہ پڑھتے ہیں، وہ سمجھیں کہ شرک کیا ہے، کہیں وہ بڑا دھوکے باز انہیں کہ شرک میں مبتلا نہ کر دے۔ قیامت تک کے تمام لوگ جو ہیں، ابھی شیطان جو ہے وہ مرے گا نہیں، قیامت تک زندہ رہے گا، اور وہ بہت شاطر ہے، بڑا ہوشیار ہے، مسلمان انسانوں کی تباہی کے لیے وہ ہمہ وقت تیار ہے۔ تو وہ ہر وقت انسان کی ڈائریکشن اللہ سے ہٹانے کے لیے تیار ہے۔ اس کا سب سے پہلا وار ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ہٹا دے یا اللہ کے ساتھ اوروں کی طرف بھی لگا دے۔ سب سے اہم چیز عقیدہ ہے، اپنے عقیدے کو چیک کر لیں بس، اور اس بڑے دھوکے باز کو سمجھ جائیں کہ اس کا سب سے بڑا ٹارگیٹ کیا ہے۔ اللہ سے ہٹانا چاہتا ہے وہ، یا اللہ کے ساتھ اوروں کی طرف بھی لگانا چاہتا ہے، مدد اور منت و مرادوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عظمت باری تعالیٰ کے بیان کے بڑی بڑی تاکیدی اسلوب میں آ پہلے رکو میں عظمت باری تعالیٰ کے بیان کے بعد بڑے تاکیدی اسلوب میں آگاہ کیا گیا کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی۔ اس روز نیک بندوں کو بخشش اور عزت والے رزق سے نوازا جائے گا، اور جو لوگ اللہ کے احکام پر عمل میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے ہی نہیں دیتے تھے، دیکھو اس کے پاس مت جانا، وہ جادوگر ہے۔ تو یہ رکاوٹیں ہی تو تھیں، تو ان کے لیے کیا کہا؟ بدترین عذاب ہے، نہ خود ایمان لاتے ہیں نہ آنے والوں کو ان کے پاس جانے دیتے ہیں۔ لیکن جو چلا گیا وہ خوش نصیب تھا، پا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ اللہ چاہے تو فوری طور پر انہیں زمین میں دھسا دے، ایسے ظالموں کو سامنے کھڑے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، تھوڑے دور کھڑے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والوں کو قرآن نہیں سننے دیتے، شور کرتے ہیں، کل مچاتے ہیں، تماشا کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو فوری طور پر انہیں زمین میں دھسا دے، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان پر گرا دے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کو اصلاح کے لیے مہلت دیتا ہے۔ اللہ ظالم نہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ کسی کو جہنم میں ڈالے، اللہ تو مہلت دیتا ہے، اور جب مہلت ختم ہو جائے گی تو پھر مہلت نہیں ملے گی۔ رکو نمبر 2، ناشکری کا انجام۔
کتنی بار ہم نے پڑھا ہے نا شکر گزاری کا اور ناشکری. شکر گزاری پر کون بیٹھا ہے؟ وہ بڑا دھوکے باز کہ مسلمان شکر گزار نہ بن جائے. اور یہاں ناشکری کا انجام پڑنے جا رہے ہیں جو اس بڑے دھوکے باز کی باتوں میں آ کر ناشکری کرتے ہیں. دوسرے رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے. اس کے بعد قوم سبا پر اللہ کے احسانات اور اس کی ناشکری کی داستان ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، اور انہوں نے اور بہت بڑے شکر گزار تھے یہ. حضرت داؤد علیہ السلام والد تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے. دونوں نبی تھے ایک وقت میں، اور دونوں علم و حکمت سے فیضیاب تھے. دونوں کی بہت تعریف آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا فضل کیا اور انہوں نے اللہ کے فضل کا بے انتہا شکر ادا کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے نا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی وان اعمل صالحا واصلح لی. اب میں دعا جو دو طرح کی دعائیں ہیں یہ، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وان اعمل صالحا واصلح لی. اس کو دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں، یہ دعا میرے سامنے ہے. وعلی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یہ دعا پڑھتے تھے وہ شکر گزاری کے طور پر، یعنی کہ ان کا شکر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہ اتنے شکر گزار تھے. اس کے بعد قوم سبا پر اللہ کے احسانات اور اس کی ناشکری کی داستان ہے. اللہ نے اس قوم کو وسیع و عریض باغات کے 2 سلسلے عطا کیے تھے. اب دیکھیں نا، ایک قوم ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے باغات عطا کیے ہوں. وسیع و عریض باغات کے 2 سلسلے عطا کیے تھے. اتنا حسین تھا یہ شہر سبا. قوم سبا کی بات ہو رہی. ان باغات میں کثرت سے پھل آتے تھے. انہوں نے ناشکری کی اور اللہ نے، یعنی کہ انہوں نے اللہ کی شکر گزاری نہیں کی اور ناشکری کی، تو اللہ نے ایک سیلاب کے ذریعے ان کے باغات اجاڑ دیے. تجارتی اعتبار سے وہ یمن سے لے کر فلسطین تک سفر کرتے تھے. طویل تجارتی شاہراہ پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایسی بستیاں تھیں جہاں سے وہ ضروریاتی زندگی حاصل کر لیتے اور آرام بھی کر لیتے. یعنی کہ اتنی ان کے لیے سہولتیں دی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے ناشکری کرتے ہوئے خواہش کی کہ ان کے سفر کی منزلیں طویل ہو جائیں تاکہ سفر میں کچھ خطرات کا سامنا ہو. خطرات کا سامنا کر کے جب وہ منزل پر پہنچیں گے تو خوب لطف آئے گا. ایڈونچرز چاہتے تھے وہ. عجیب خواہش تھی. اللہ نے انہیں ایسی سزا دی کہ تجارتی راستوں پر دوسری قوموں کی اجارہ داری قائم ہو گئی. قوم سبا کو اپنے علاقے چھوڑ کر منتشر ہونا پڑا. اب تاریخ میں ان کا ذکر محض افسانوی کی صورت میں باقی رہ گیا ہے. اللہ ہمیں ناشکری کی روش سے محفوظ فرمائے، آمین. کہ اللہ کی اطاعت ہو تو اللہ کی شکر گزاری بھی کرنی چاہیے نا. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ نعمتیں ملیں گی تو شکر کرنا شروع کر دیں گے، نہیں. شکر کرنا ہے آپ کو ہر حال میں. شکر گزاری سے نعمتیں بڑھتی، ایمان بڑھتا ہے اور شیطان رسوا ہوتا ہے. اس لیے اس بڑے دھوکے باز کو جو دشمن ہے ہمارا، اس کو رسوا کرنے کے لیے شکر گزاری کی طرف آ جائیں تاکہ اس کے جو دوسرے تیسرے وار ہیں ان سے بھی بچا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول کامل ہیں. تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان سے دعائیں کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. میں ابھی بتا رہی تھی کہ انہوں نے ڈائریکشن بدلی ہوئی. اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شامل کر کے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بھی بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور ان کی دیویاں بنائی ہوئی تھی. تو کیا کرتے ہیں مشرکین مکہ؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان سے دعائیں کرتے ہیں. واضح کیا گیا کہ فرشتے اللہ کی عاجز مخلوق ہیں. ان کا آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور کائنات کا نظام چلانے میں کوئی اختیار نہیں. سارے کا سارا نظام اللہ چلا رہا ہے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر ان میں سے کسی کی شفاعت فائدہ مند نہ ہوگی. سفارش کی طور پر پکارتے تھے. اللہ کی مخلوق کو، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، فرشتوں کو یا اللہ کی مخلوق میں سے کسی انسان کو بہت پہنچا ہوا سمجھ کر پکارنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی. قرآن پڑھ رہے ہیں نا ہم. 22واں پارہ ہے یار. مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان سے دعائیں کرتے ہیں.
واضح کیا گیا کہ فرشتے اللہ کی عاجز مخلوق ہیں، ان کا آسمان اور زمین کی تخلیق اور کائنات کا نظام چلانے میں کوئی اختیار نہیں، اسی طرح سے فرشتوں کے علاوہ اور جو دوسری پہنچی ہوئی ہستیاں ان کا بھی کوئی اختیار نہیں، لیکن بنانے والوں نے بنائی بھی ہیں، بڑے قصے بچھائے ہوئے معاشرے میں پھیلائے میں، اللہ کی اجازت کے بغیر ان میں سے کسی کی شفاعت فائدہ مند نہ ہوگی۔ مزید ارشاد ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے کرۂ ارض کے لیے اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کامل ہیں۔ رکو نمبر 4، دنیا دار قائدین کی پیروی کا انجام۔ پڑھ چکے ہیں نا دنیا دار قائدین کا بار بار، اب ان کا انجام دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ چوتھے رکو میں قیامت کا ایک منظر دکھایا گیا، اللہ تعالیٰ منظر دکھا کر ہمیں، جھلکیاں دکھا کر ہمیں بتاتا ہے کہ، اور ہم جو ہے پھر اپنے آپ کو فوراً سے چیک کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت انداز ہے، جیسے استاد یا ماں، والدہ یا والد اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اگر ایسی حرکت کی تو پھر یہ سزا ملے گی، اور بچہ امیجن کرنا شروع کر دیتا ہے، اچھا ایسا ہوگا میرے ساتھ، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو جو زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے، اور جو کم شرارتی ہوتے ہیں یا جو سمجھدار ہوتے ہیں مان جاتے ہیں، نہیں نہیں بھائی مجھے ایسی سزا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی امیجن کرواتے ہیں، جھلکیاں دکھاتے ہیں، تاکہ اس کو انسان سمجھے۔ اور مومن بندہ تو بہت حساس ہوتا ہے، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے، حالانکہ وہ مومن ہے پھر بھی پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ بچا لینا، یا اللہ بچا لینا۔ یہ ہے مومن کا طرز عمل۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے دیکھنا چاہتا ہے کون سچا مومن ہے اور کون کافر اور کون منافق۔ لیکن قرآن پڑھنے والوں کو ہی پتہ چلے گا نا، جو قرآن نہیں پڑھتے وہ کتنے بد نصیب ہیں۔ مسلمانوں میں بھی بہت سارے بد نصیب ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے، تو ان جھلکیوں کو کیسے سنیں گے؟ چوتھے رکوع میں قیامت کا ایک منظر دکھایا گیا، روز قیامت دنیا دار مذہبی و سیاسی قائدین کے پیروکار ان سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم سیدھی راہ پر ہوتے۔ دیکھیں اب وہاں پر جھگڑا ہوگا۔ روز قیامت دنیا دار مذہبی و سیاسی قائدین کے پیروکار جو ان کی پیروی کرتے تھے نا، ان کو بڑا مانتے تھے، ان سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم سیدھی راہ پر ہوتے۔ گمراہ کرنے والے قائدین کہیں گے کہ ہمیں تم پر کوئی اختیار حاصل نہ تھا، تم خود جرائم کی لذت کے مزے جاری رکھنا چاہتے تھے، اور اسی لیے جواز کی تلاش میں تھے۔ پیروکار کہیں گے کہ ہرگز نہیں، بلکہ تم نئے نئے دلائل اور جواز پیش کر کے گمراہ کن نظریات اور مشرکانہ عقائد کو ہمارے ذہنوں میں پکا کر رہے تھے۔ مشرکانہ عقائد کو جو پکا کرتے ہیں نا، کہ نہیں نہیں یہ شرک نہیں ہے، بزرگوں سے مانگنا شرک نہیں ہے، ان کے نام کے وسیلے دینا شرک نہیں ہے، یہ انہی کی بات ہو رہی ہے۔ کہیں گے خود جرائم کہیں گے کہ، اور اس کے لیے جواز کی تلاش میں تھے کہ جو یہاں پر جو ہے کہیں گے کہ ہرگز نہیں، پیروکار کہیں گے ہرگز نہیں، بلکہ تم نئے نئے دلائل اور جواز پیش کر کے گمراہ کن نظریات اور مشرکانہ عقائد کو ہمارے ذہنوں میں پکا کر رہے تھے، کیونکہ انہیں خود بھی نہیں معلوم تھا شرک کیا ہے، اور وہ کہتے تھے ناسور ہے نا، یہ علماء ناسور ہیں، یہ معاشرے کے ناسور ہیں، یہ جنہیں خود بھی نہیں علم اور دوسروں کو بھی بہکانے میں لگے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں بزرگوں کو مانو، ان سے دعائیں کرو، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، انہی کی بات ہو رہی ہے یہ۔ کہتے ہیں مشرکانہ عقائد کو ہمارے ذہنوں میں پکا کر رہے تھے تم لوگ، اب وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوں گے، لیکن قیامت کے روز یہ ندامت فائدہ مند نہ ہوگی۔ گمراہ کرنے والے قائدین اور ان کے پیروکار جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 5، پانچویں اللہ کی قربت مال و اولاد سے نہیں نیکیوں سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ پانچویں رکو میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ کی قربت مال اور اولاد سے نہیں نیکیوں سے ملتی ہے۔ دولت کی فراوانی اور کثرت اولاد کو اللہ کے راضی ہونے کی علامت مت سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جو لوگ احکامات الہی کی تبلیغ اور نفاذ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ برباد ہوں گے۔ جو لوگ مال کو بھلائی کے فروغ کے لیے لگاتے ہیں عنقریب اس کا کئی گنا اجر پائیں گے۔ یہ جو مال ہے نا، یہ انسان کو جنت میں لے جائے گا اور یہی جہنم میں، اس لیے اس کو اس طریقے سے استعمال کر لیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ روز قیامت اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا مشرکین تمہیں خدا کی بیٹیاں قرار دے کر تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ غور سے سنیں اس کو۔
روزے قیامت، کیونکہ مشرکین مکہ کرتے تھے نا ایسے. روزے قیامت اللہ فرشتوں سے پوچھے گا، کیا مشرکین تمہیں خدا کی یعنی کہ بیٹیاں قرار دے کر تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ وہ شیطانوں کی عبادت یعنی اطاعت کرتے تھے. شیطانوں نے مشرکین کو مشرکانہ تصورات سکھائے. آگی بات سمجھ میں کہ کون لاتا ہے؟ شیطانی تصورات لاتا ہے. شرک کی طرف کون لاتا ہے؟ شیطان لاتا ہے. اللہ سے ہٹا کر اللہ کی مخلوق کی طرف کون جھکاتا ہے؟ شیطان جھکاتا ہے. اللہ سے اللہ سے ہٹا کر اوروں کو مددگار کون بناتا ہے؟ شیطان بناتا ہے. اللہ کے علاوہ اوروں کو مددگار، منت مرادیں پکارنے کے لیے اور جو ہے دعائیں کرنے کے لیے، واسطے وسیلے بنانے کے لیے کون لگاتا ہے؟ شیطان. یہ شیطانی حربہ ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے نا نفس امارہ پر. مایوس لوگوں کو جو ناشکرے ہیں ان کو تو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے. ناشکری اس کا سب سے بڑا ہاتھ کنڈا ہے، ناشکری کروانا. اور پھر مایوسی سے اللہ کے در سے ہٹا کر اوروں کے در پر لے جاتا ہے. ایسا خطرناک دشمن ہے وہ. فرشتے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ وہ شیطانوں کی عبادت یعنی اطاعت کرتے تھے. شیطانوں نے مشرکین کو مشرکانہ تصورات سکھائے اور انہوں نے یہ تصورات قبول کر کے شرک جیسے سنگین جرم کا ارتکاب کیا. ماضی میں یہ جرم کرنے والے انتہائی طاقتور تھے، کیونکہ وہ پھر جو بھی آتا تھا، اگر نبی ان کے دور میں اور کوئی ہادی، کوئی رہبر، کوئی اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تو وہ اتنے طاقتور تھے کہ وہ آ، بلانے والے کو، صحیح راستے کی طرف بلانے والے کو ہی مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے. انبیاء کو قتل کیا گیا ہے نا. کتنے انبیاء قتل ہوئے ہیں جانتے ہیں نا ہم. کہ شیطانوں نے مشرکین کو مشرکانہ تصورات سکھائے اور انہوں نے یہ تصورات قبول کر کے شرک جیسے ایک سنگین جرم کا ارتکاب کیا. ماضی میں یہ جرم کرنے والے انتہائی طاقتور تھے، لیکن اللہ کی پکڑ نے آخرکار انہیں تباہ کر دیا. مکہ والوں کی طاقت تو سابقہ مجرموں کی طاقت کا عشر اشیر بھی نہیں. یعنی کہ یہ تو اتنے طاقتور نہیں ہے جتنے وہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جب تباہ اور برباد کر دیا تو یہ کیا چیز ہے. رکو نمبر 6، سمجھانے کا دلسوز اسلوب. چھٹے رکو میں مشرکین مکہ کو بڑی دلسوزی کے ساتھ دعوت دی گئی کہ وہ غور کریں. مشرکین مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم میں جائے. اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی آگ میں جلے. تبھی تو اللہ تعالیٰ بار بار مشرکوں سے مخاطب ہو کر، لیکن مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو سنتے نا، آتے تو سنتے نا. جو آ گئے انہوں نے کامیاب ہو گئے، جو نہیں آئے وہ ناکام اور نامراد رہ گئے. اسی لیے ان صورتوں، آیتوں، ان ساری چیزوں میں ہمارے لیے سبق یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آؤ، تعلیم کی طرف آؤ، ریسرچ کرو، دوسروں کے محتاج مت رہو. خود بھی تو پڑھو قرآن اور حدیث، سیرت مبارکہ پڑھ کر خود بھی تو اس قابل ہو جاؤ کہ دوسروں کو بتاؤ. کب تک پوچھتے رہو گے؟ کب تک محتاج رہو گے؟ خود اس قابل ہو جاؤ کہ خود بتاؤ دوسروں کو. مشرکین مکہ کو بڑی دل سوزی کے ساتھ دعوت دی گئی کہ اگر وہ غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہرگز مجنون نہیں ہے، ہرگز مجنون نہیں ہے. وہ تو تمہیں دردناک عذاب سے بچانا چاہتے ہیں. ان کی دعوت بے غرض ہے. وہ تو اظہار عاجزی کر رہے ہیں کہ اگر میں بالفرض سیدھی راہ پر نہیں تو اس میں میرے نفس کا قصور ہے. اس کے برعکس اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اللہ کی عطا کردہ وحی کا فیض ہے. ڈرو اس وقت سے جب کوئی آفت اچانک تمہیں آ گھیرے گی. اس وقت تم لرزتے ہوئے کہو گے کہ ہم نے حق قبول کر لیا. اس وقت قبول کرو گے. اس وقت تمہاری قبولیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس وقت حق کی قبولیت اور اس کا وقت دینے کا وقت گزر چکا ہوگا، اور اس کا ساتھ دینے کا وقت گزر چکا ہوگا. پھر تمہارا حشر وہی ہوگا جو ان مجرموں کا ہوا جو ماضی میں گزرے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ساری جھلکیاں دکھاتا ہے کہ دیکھو اس حسرت سے بچ جاؤ، اس حشر سے بچ جاؤ، پہلے ہی مان جاؤ، پہلے ہی سیدھے ہو جاؤ. آخر تمہیں کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ آخر تم کیوں شیطان کے باتوں میں آئے ہوئے ہو؟ آخر تم کیوں اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ سورت فاتر، عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہم پڑھیں گے. رکو نمبر 1، اللہ کی قدرت کے مظاہر. پہلے رکو میں اللہ کی قدرت بیان کی گئی کہ اگر وہ اپنی رحمت کا فیض جاری فرما دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے تو اسے کوئی کھول نہیں سکتا. وہی ہر شے کا خالق اور رازق ہے.
اسی لیے اپنی ڈائریکشن، اپنا عقیدہ درست کر لو کہ اللہ ہی خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے جیسا کوئی نہیں، وہی ہر شے کا خالق اور رازق ہے۔ روز قیامت وہی تمام معاملات کا فیصلہ کرے گا۔ کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ جن کو تم دنیا میں مدد کے لیے پکارتے ہو انہیں تو معلوم بھی نہیں کہ تم انہیں پکارتے ہو۔ تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ روز قیامت وہی تمام معاملات کا فیصلہ کرے گا؟ تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں بھی ہماری سفارش، فلاں ہماری مدد کرے گا، فلاں ہماری انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائے گا؟ کیا تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے اور تم کچھ اور کہہ رہے ہو۔ تمہارے افسانی خیالات تمہارے اس بڑے دھوکے باز نے ڈالے ہوئے پھر، کہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام تو حق اور سچ ہے، وہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ شیطان نے تمہاری نفسیات بدل دی ہے، اس سے ہٹا کر، اللہ سے ہٹا کر کسی اور کی طرف لگا دیا ہے۔ تو اپنا خود فیصلہ کر لو کہ تم کیا کرنا ہے، کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، کہ اللہ ہی ہر شے کا خالق اور رازق ہے، وہی مددگار ہے۔ روز قیامت وہی تمہارے تمام معاملات کا فیصلہ فرمائے گا۔ لوگوں، دنیا کی رعنائیوں میں کھو کر آخرت کو بھول نہ جانا۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان اللہ کی رحمت کا احساس دلا کر تمہیں جی گناہوں پر جری کر دے کہ اللہ تو معاف کر دے گا، کر لو کر لو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی ڈرا رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ نافرمانیوں پر سزا دینے والا بھی ہے۔ رکو نمبر 2، عزت قرآن کے ذریعے ملے گی۔ دوسرے رکو میں آگاہ کیا گیا کہ مکی صورت ہے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن سنو گے تو تمہیں عزت اور ہدایت مل جائے گی، نہیں سنو گے تو تم اس سے بہت بڑی نعمت سے محروم رہو گے۔ قرآن ہی سب سے بڑی نعمت ہے، آپ دیکھیں تو صحیح۔ دوسرے رکو میں آگاہ کیا گیا کہ عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو عزت حاصل کرنا چاہے اسے چاہے کہ اللہ کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ قبول کرے اور اس نظریے کی سربلندی کے لیے بھرپور جدوجہد کرے۔ اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ قرآن حکیم ہے، اس کو تھامنے سے ملے گا۔ اگر قرآن حکیم کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی دعوت کو پھیلایا جائے اور اس کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے تن من دھن لگایا جائے، تو اللہ ایسے کرنے والے سعادت مندوں کو ضرور سرخرو فرمائے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی کتاب کی ناقدری کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو جاری و ساری ہونے سے روکتے ہیں، اور ذلیل اور رسوا ہو کر رہیں گے، وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کی ایسے ہی جھلکیاں نہیں دکھائیں کہ دیکھو ان کا کیا حال ہوا، وہ کیسے برباد ہوئی۔ اپنا انجام بھی دیکھ لو۔ اپنی ڈائریکشن درست کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنی ڈائریکشن اللہ اور اس کے رسول سے ہٹا کر کسی اور کی طرف کرتے ہو، کسی اور کو واسطے، وسیلے، سہارے، مددگار کے طور پر رکھتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ غلط راستہ نہیں ہے، تو پھر سوچ لو کہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں کس طرح دھوکہ دے گیا اور کس طرح سے تمہیں برباد کر رہا ہے۔ اپنی ڈائریکشن درست کر کر سیدھے ہو جاؤ۔ دو ہی راستے ہیں، ایک سیدھا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، اور دوسرا شیطانی۔ اور شیطان بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے وہ۔ بچنا کیسے ہے؟ قرآن ہاتھ میں تھام لے، اللہ کا پاک کلام، اللہ کی رسی پکڑ لے، اللہ بچا لے گا۔ اللہ ایسی جگہ سے نکالے گا آپ کو، اور ایسا رسوا کرے گا اس بڑے دھوکے باز کو، ایسا ذلیل و خوار کرے کے رکھ دے گا۔ اس کے تو اختیار میں ہے نا، جو سب سے بڑی طاقتور ہستی ہے اس کو پکاریں، اس کو مددگار بنا لیں، باقی سارے باطل چھوڑ دیں۔ سب باطل ہیں، سب کمزور ہیں، اللہ ہی کل اختیار رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جا رہا ہے وہ تو ایک کھجور کی گٹھلی سے لپٹی ہوئی جھلی کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ گٹھلی پر ہوتی ہے نا ایک جھلی وائٹ سی کلر کی، پتلی سی بالکل، وہ تک نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ شیطان نے تمہیں باولا ہی بنا دیا ہے۔ رکو نمبر 3، اللہ غنی اور ہم فقیر ہیں۔ تیسرے رکو میں بندوں کو ان کی اوقات بتائی گئی ہے۔ تمام انسان اللہ کے در کے فقیر ہیں، جبکہ اللہ تمام مخلوقات سے غنی ہے۔ وہ جب چاہے کسی قوم کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ کسی اور کو دنیا کی نعمتوں کا امین بنا دے۔ روز قیامت ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اپنے عمل کا بدلہ پائے گا۔
کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا. جب یہ کہہ دیا کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا تو کہاں کہاں سے آئے گی کسی کی سفارش؟ کون انگلی پکڑ کے لے کے جائے گا؟ بیزار ہوں گے سب وہ وہاں پر جنہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہاں قیامت میں تو ہماری انگلی پکڑ کے ہمارے بزرگ ہمیں جنت میں لے جائیں گے. ہم تو بے فکر ہیں، ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے. اچھا، تو یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. اپنی ڈائریکشن درست کرنی ہے، اپنی ڈائریکشن درست کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کو ڈائریکشن درست کروا رہا ہے اللہ اپنے بندوں کی، کہ بندو دیکھو مان جاؤ. روز قیامت ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اپنے عمل کا بدلہ پائے گا. کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا. ان حقائق سے سبق وہ حاصل کرے گا جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کا نفس لوامہ جو ملامت کرتا رہتا ہے گناہوں پر اور بتاتا رہے کہ تو نے غلط کیا، تو نے غلط کیا. اس کو کہتے ہیں ضمیر زندہ ہو، پاورفل ہو. جو اللہ سے ڈرنے والا، نماز قائم کرنے والا اور اپنے کردار کی اصلاح کرنے والا ہو. اپنے آپ کو چیک کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ صفات عطا فرمائے، اپنا ڈر عطا فرمائے، نماز قائم کرنے والا اور اپنے کردار کی اصلاح کرنے والا بنائے. آمین. رکن نمبر 4، اللہ کی قدرت کا حسین کرشمہ. کائنات کی رنگا رنگی. کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے. خوبصورت، دیکھیں نا کتنی پیاری دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے. کیا یہ انسان سمجھتا ہے؟ انسان دنیا کی رنگینیوں میں رنگ کھو جاتا ہے. شیطان اسے وہاں پر جو ہے بھلا دیتا ہے اللہ کو، اور اللہ کو بھلانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف لگا دیتا ہے. یہ اس نے بہت خطرناک کام کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ چاہتا نہیں کہ کہیں ایک انسان بھی جنت میں جائے. ایک انسان بھی جنت وہ نہیں چاہتا، نہیں چاہتا. چوتھے رکو میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے میوے، پھل، پہاڑ، انسان اور دیگر جاندار طرح طرح کے رنگوں میں پیدا فرما کر کائنات کو کیا خوب رونق بخشی ہے. تبھی تو انسان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے نا. لیکن کون متوجہ نہیں ہوتے؟ علم حقیقت رکھنے والے تو اللہ کی قدرتوں کے احساس سے لرزتے رہتے ہیں، کہ وہ قدرت والا جس نے اتنی حسین کائنات دنیا بنائی ہے، لرزتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اس نے مجھے انسان کو اپنے لیے بنایا. پھر پھر پیروی کی نیت سے تلاوت قرآن کرنے والے، نماز کے ذریعے اللہ سے لو لگانے والے اور ظاہر و پوشیدہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نقصان ہے ہی نہیں. علم حقیقت رکھنے والے. اللہ تعالی ہم سب کو علم حقیقت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ، صحیح ڈائریکشن اپنا بنا لے یا اللہ. ہم سب کو اپنا بنا لے یا اللہ. اپنے ہی در کا فقیر رکھنا یا اللہ. تیرے پاک کلام سے ہمیں یہ روشنی ملی ہے کہ تیرے سوا کوئی شریک نہیں، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، تیرے سوا کوئی واسطہ وسیلہ نہیں. تو ہی خالق، تو ہی رازق، تو ہی مالک ہے، تو ہی مددگار ہے، تو ہی غفور الرحیم ہے. ہم تیرے ہی در کے فقیر ہیں. ہم اقرار کرتے ہیں یا اللہ، اور ہمیں مرتے دم تک اسی عقیدے پر موت دینا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کے کلمے پر موت دیجیے گا. ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دیجیے گا یا الہی. ہماری ایمان کی حفاظت کیجیے. ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں. علم حقیقت رکھنے والے تو اللہ کی قدرتوں کے احساس سے لرزتے رہتے ہیں. پھر پیروی کی نیت سے تلاوت قرآن کرنے والے، چیک کرتے جائیں کرنے والے ہیں یا نہیں. نماز کے ذریعے اللہ سے لو لگانے والے. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ سے لو لگی ہوئی ہے یا نہیں نماز کے ذریعے؟ وہ تعلق، وہ کیفیت، وہ احساس، وہ خشوع خضوع آ رہا ہے نمازوں میں، اور قرآن پڑھنے سے ہدایت مل رہی ہے، اور نماز سے وہ خشوع، وہ لذت، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک میسر آ رہی ہے. اور ظاہر و پوشیدہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، کرنے والے ہیں. انسانیت کی خدمت کا، ہمدردی کا جذبہ ہے. ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نقصان ہے ہی نہیں. قرآن پر ایمان لانے کی توفیق، قرآن پر ایمان لانے کی توفیق کسی کسی کو دی گئی ہے.
ایسے تو نہیں اللہ کے رسول نے کہہ دیا تم میں سے بہترین لوگ ہیں وہ، سب سے پیارے لوگ ہیں وہ، سب سے قیمتی لوگ ہیں وہ، سب سے خوش نصیب لوگ ہیں وہ، جو قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ ان پر اللہ کی خاص نگاہ ہے، باقیوں پر نہیں ہے اللہ کی خاص نگاہ۔ مدد سب کی اللہ کرتا ہے، سنتا سب کی ہے اللہ تعالیٰ، رزق سب کو دیتا ہے، لیکن خاص عنایات، خاص نظر، خاص نگاہ، خاص محبت، خاص چاہت کن کے لیے ہے؟ قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، رب کے علاوہ کوئی اس کا ہم نوا نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، قرآن سکھاتا ہے نا، اور شکر گزاری کرنی ہے اللہ کی، اور اس بڑے دھوکے باز سے کیسے کیسے بچنا ہے، سارے طریقے قرآن میں آتے ہیں نا، تبھی تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کی توفیق کسی کسی کو دی گئی ہے، جس کو دی گئی ہے وہ خوش نصیب ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن والا بنا لے۔ اور پھر مشرکین مکہ بھی مخاطب ہے نا، کہ جس طرح سے ماحول میں بتا چکے کہ اللہ کے رسول قرآن مجید سنا رہے ہیں، لوگ شور مچاتے ہیں کہ نہیں سننے دیں گے۔ قرآن پر ایمان لانے کی توفیق کسی کسی کو دی گئی ہے، ان میں سے کچھ غافل ہیں، کچھ کا معاملہ بین بین ہے، درمیانہ، اور کچھ نیکیوں میں سبقت کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ کس کیٹیگری میں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سبقت کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ کچھ نیکی میں سبقت کر رہے ہیں، بلا شبہ یہ طرز عمل اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک، اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک، اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ بلا شبہ یہ طرز عمل اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ انہیں جنت کے حسین باغات عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما لیجیے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان حسین، جن کو آپ نے حسین جنت کے حسین باغات عطا فرمانے، ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجیے، آمین۔ اور جو بد نصیب قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اللہ سے فریادیں کریں گے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ اپنی بے عملیوں کی تلافی کر سکیں۔ جواب دے، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، جو ایمان رکھتے ہیں، جو مسلمان ہیں نام کے، ان کو کہا جا رہا ہے، اور کافر بھی جنہوں نے اللہ کے پاک کلام کی ناقدری کی، وہ اللہ سے فریادیں کریں گے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم اپنی بے عملیوں کی تلافی کر سکیں۔ جواب دیا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں اتنی عمر دی گئی تھی کہ تم اپنی اصلاح کر سکتے تھے، اب اپنے کیے کا مزہ چکھتے رہو۔ 60 70 سال کی زندگی کوئی معمولی تو نہیں ہوتی، بچپن لاپرواہی میں گزر گیا، جوانی شادی اور بچے پیدا کرنے میں گزر گئی، اور جو ہے اب بڑھاپا جو ہے بچوں کی شادی کرنے میں گزر رہا ہے، قرآن کی تو طرف آنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ جو ان تمام چیزوں کے ساتھ، یہ دنیاوی لیول کی چیزیں ہیں، آخرت کو سب سے پہلے رکھتا ہے، اللہ کو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو پہلے رکھتا ہے، اور یہ سارے کام کرے، سارے کام کرنے ہیں، ظاہر ہے شادی کرنی ہے، بچے سب کچھ یہ تو کرنا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دین کا حصہ ہے، لیکن اس میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو تو نہیں بھول جانا۔ یہ ہے قرآن مجید کا سبق، کہ اپنے اصل مقصد سے مت ہٹو، اپنا فوکس کہاں رکھنا ہے؟ آخرت پر، اور آخرت میں اپنے لیے جنت میں اچھا مقام پر، اور اس کے لیے تیاری ساتھ ساتھ کرنی ہے، اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے، خود کو بھی اصلاحی طور پر رکھنا ہے، اور اپنے اولاد کی بھی اصلاح کرنی ہے، تاکہ اللہ ناراض نہ ہو۔ جس نے زندگی بھر اللہ کی رضا کا خیال رکھا، اور جس نے زندگی بھر اللہ کی رضا کا خیال رکھتے ہوئے اپنی اور اپنی اولاد کی، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کر لی، کامیاب ہو گیا۔ اور وہ بڑا دھوکے باز دنیا کی طرف لگانے کے لیے کھینچ رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی بتا دیا، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اور پھر شکر گزاری سب سے بڑا وار ہے شیطان پر، شکر گزاری، اللہ کے شکر گزار بن جائے، الحمدللہ کہیں، دل سے کہیں، شیطان کے لیے وار ہے، یہ فائر ہے، فائر۔ گھاٹے کا سودا مت کرو۔ 5 رکو میں واضح کیا گیا کہ اللہ کائنات کے ہر راز سے واقف ہے،
وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے سینوں میں کیا راز پوشیدہ ہے، اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے اپنے دلوں کے حال دیکھے نا، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ کوئی بھی نیکی کریں تو اخلاص، اخلاص پہلے لے آئے، یا اللہ تیری محبت کی خاطر نماز پڑھ رہی ہوں، نفل پڑھ رہی ہوں، صدقہ کر رہی ہوں، روزہ رکھ رہی ہوں، فرضی عبادت کر رہی ہوں یا نفلی کر رہی ہوں، سب تیری محبت کی خاطر کر رہی ہوں میرے مالک، مجھے تیری محبت چاہیے، مجھے تیری رضا چاہیے۔ بچوں کو بھی اس چیز کی گھٹی کھلا دیں، گھٹی پلا دیں، اپنی اولاد کو اس چیز کی گھٹی پلا دیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو دیتے ہیں نا اس کو گھٹی شہد دیا جاتا ہے نا اس کو، یا کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈالی جاتی ہے، اللہ کے رسول کی یہی سنت مبارکہ ہے نا۔ تو اس وقت دعا کریں نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اسے شیطان سے محفوظ رکھیو، اور اسے نیک صالح بنانا، اسے نیک صالح بنانا، اسے اپنے پیارے بندوں میں شامل فرمانا، اس کی خاص مدد فرمانا، اس کی حفاظت فرمانا اس شیطان سے، اسے بہکنے نہ دینا۔ کرے نا اس وقت رو کر تڑپ کر دعا کیوں نہیں کرتے؟ اتنا خوش ہو جاتے ہیں بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پیدا ہوئی، اس کی دیکھنے میں اس کے مگن ہو جاتے ہیں، مٹھائیاں کھا رہے ہیں۔ ارے بھائی اس اللہ کو بھی یہ یاد رکھے نا کہ اب یہ دنیا میں آ گیا ہے تو ایک اللہ کی ڈائریکشن ہے، ایک دوسری بڑا دھوکے باز شیطان اس کو ضائع کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، خون خوار، اس معصوم کی جان کو۔ تو جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا اس پر اس کے وار بڑھتے چلے جائیں گے، وہ پوری کوشش کرے گا اس کو ضائع کر دوں۔ کوئی ماں باپ چاہے گا کہ اس کی اولاد ضائع ہو جائے؟ نہیں چاہیں گے نا، تو پھر دعا کریں اس کو، اس کے لیے نکاح کے بعد بھی دعا کریں، اور پھر جو ہے اس کی پیدائش کے پر بھی دعا کریں، اور اس کی تربیت بھی کریں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بڑا دھوکے باز دشمن اس کو برباد نہ کر دے۔ جب یہ ذہن میں بات رہے گی تو آپ اپنے بچے کی صحیح تعلیم اور تربیت بھی کریں گے، اس کی اصلاح بھی کریں گے، اپنی بھی اصلاح رکھیں گے اور اس کی بھی اصلاح رکھیں گے، اس کی بھی اصلاح کریں گے، اس کو بھی صحیح تعلیم اور تربیت کریں گے، اس کو بھی بتائیں گے کہ انسان کیوں دنیا میں آیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس بڑے دھوکے باز سے بچ کر رہنا۔ لیکن بچوں کو تو صرف پیدا کرنے کا کام رکھا ہوا ہے ہم نے، بڑا ہوا تو اسکول ڈال دیا، اسکول کے رحم و کرم پر کر دیا، وہاں بھلے جو ایسے بھی دوست ہیں، باپ ہیں، اور جو ہے کمبائن سسٹم ہے پڑھائی کا، بچے بچیاں ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ پڑھتے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا سسٹم بچپن سے ہی مل گیا دماغ میں، ان کی وہ ساری وہ ہو گئی۔ مدرسے جا رہے ہیں تو نہیں پتا وہاں کیا ماحول ہے، کیسا ہے، اور پھر ٹیوشن جا رہے ہیں تو وہاں بھی کیا ماحول ہے۔ بچے پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے، بڑا اچھا پڑھ رہے ہیں، اپنے مگن، ہم اپنے مگن، اور وہ بڑا دھوکے باز آ گیا ہے بیچ میں، کسی بھی وقت وار کر کے ہلاک کر دے گا۔ کسی بھی ہلاکت یہی تو ہے کہ اس کو جو ہے غلط ڈائریکشن میں لے جانا، یہی ہلاکت ہے، اللہ سے ہٹ کر کسی اور ڈائریکشن میں لگ جائے، یہ ہلاکت ہے اور کچھ نہیں ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر راز سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے سینوں میں کیا راز پوشیدہ ہے، اسی نے کائنات میں انسانوں کو عارضی اختیار دیا ہے۔ ایسے ایسے لوگ بدبخت ہیں جو اس اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو بڑے بنے بیٹھے ہیں نا، اس طرز عمل سے وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ اپنے لیے ہی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ اس لیے پہلے کئی طاقتور قومیں آئیں، کیا اللہ تعالیٰ بار بار ان قوموں کا ذکر نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے تو کرتا ہے کہ تمہیں عبرت مل جائے کہ ان کا کیا انجام ہو، کتنے کرتے تھے، کتنے طاقتور تھے۔ اللہ کا کچھ بگاڑ سکے؟ نہیں، کوئی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ نے انہیں ایک جھٹکے میں ہلاک کر دیا، کوئی بچا سکا انہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کو عاجز کیا؟ نہیں، جب وہ حد سے بڑھنے لگے تو اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ سورہ یاسین، حکمت بھرا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہے۔ قرآن حکیم کا دل کہا جاتا ہے اس سورت کو۔ حکمت بھرا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہے، بڑی ہی پیاری سورت ہے، مکی سورت ہے۔ بس اس کا ایک ہی رکوع ہے اس بارے میں شامل، انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کو کل پھر شامل کر لیں گے۔ پہلے رکوع میں اعلان کیا گیا کہ حکمت بھرا قرآن پیش کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا واضح ثبوت ہے۔
اللہ کے رسول آخری رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حکمت بھرا قرآن پیش کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا واضح ثبوت ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک غافل قوم کی طرف خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ غافل ہو گئی نا، غافل کہا ہے نا، غافل ہو گئی، اللہ کو تو مانتی ہے، لیکن وہ بڑے دھوکے باز نے بھی ان کو زبردست ہاتھوں ہاتھ لے کر گمراہ کر دیا ہے، غافل ہو گئی ہے اللہ سے، اللہ کو وحدہ لا شریک سے غافل ہو گئی ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے سے غافل ہو گئی ہے، اللہ کے سوا اوروں کو بھی مددگار بنا بیٹھی ہے، اللہ کے سوا اوروں کو بھی سفارشی بنا بیٹھی ہے، اللہ کے سوا اوروں کو بھی رازق مالک رازق بنا بیٹھی ہے۔ یہ ہے غفلت۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے تھے، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی، حاجیوں کی خدمت، طواف سب کرتے تھے۔ یہ کون کرتا ہے؟ مسلمان ہی تو کرتا ہے۔ اپنے آپ کو کوئی دین ابراہیمی پر کہتے تھے، کوئی مسلمان کہتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے تھے۔ نہیں، یہ ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، ان بزرگوں کو، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو ہمیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ آج کے مسلمان چیک کر لیں کہ ان کے عقیدے کی کیا خرابی چل رہی ہے۔ مشرکین مکہ والی عقیدے کی خرابی چل رہی ہے، کہ آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ حکمت بھرا قرآن پیش کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا واضح ثبوت ہے، مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور پھر اور ہم سب کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک غافل قوم کی طرف خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ البتہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے، وہ تکبر کی آخری حد تک پہنچ گئے ہیں، ان کا تکبر آڑے آ گیا، اور تکبر کس کی کون لاتا ہے؟ شیطان۔ تکبر کون ڈالتا ہے دلوں میں؟ شیطان۔ وہ بڑا دھوکے باز ہے نا، اس نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہوا تھا، ان کو باولا بنا دیا تھا، انہیں حق بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اصل میں تو حقیقت میں تو وہ خود باولے تھے، وہ خود مجنون تھے، وہ خود شاعر تھے، وہ خود پاگل تھے، وہ خود جاہل تھے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور الٹا اللہ کے رسول کو کہتے تھے دیکھو شاعر جا رہا ہے، دیکھو مجنون ہو گیا ہے، جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غافل قوم کی طرف خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے، البتہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تکبر کی آخری حد تک پہنچ گئے ہیں، نہ وہ ماضی کی عبرت ناک داستانوں سے سبق لے رہے ہیں، اور نہ ہی سامنے موجود قدرت کے بے شمار نشانیوں سے یاد دہانی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اور انہوں نے انکار ہی کر دیا۔ تکبر تھا نا، ان میں گھمنڈ تھا، ان میں گھمنڈ تھا کہ ہم تو یہاں کے اجارہ دار ہیں، مکہ کے، سارے دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں اور ہماری تعظیم کرتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں پیسہ رکھتے ہیں، پیچھے پڑ کے آئے نا۔ سارے جو مشرک تھے، ان سارے ملکوں، سارے مشرک جو تھے، جو ساری قومیں شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، لیکن خانہ کعبہ کی عظمت کو بھی جانتی تھی، وہاں طواف بھی کرنا چاہتی تھی، اپنے آپ کو اللہ کو، اپنے آپ کو مسلم بھی کہتی تھی، مسلمان بھی کہتی تھی، اور اپنے بزرگوں کے جو بت تھے وہ بھی لا کر یہاں رکھ دیے تھے کہ یہی جگہ اچھی ہے، اللہ کے گھر میں ہی رکھ دو اپنے بزرگوں کو بھی، تاکہ ایک ساتھ ہی دونوں کی تعظیم ہوتی رہے۔ اور شیطان اپنا جشن منا رہا تھا کہ دیکھو میں نے یہاں پر کیا، کتنا ڈھیر گندگی کا جمع کروا دیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے، یہ بے وقوف انسان میرے ہتھے آ گئے۔ شیطان تو اپنا جشن مناتا ہے، خوشیاں منا رہا تھا، لا لا کر سارے لوگوں نے اپنے اپنے بزرگوں کے بت وہاں کھڑے کر دیے خانہ کعبہ میں، اور وہ اس بات کا تکبر کرتے تھے کہ یہ ہم یہاں کے اجارہ دار ہیں، ہمارا ہمارا ہمارا، ہم ہم کیسے یہ دین چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم یہ سارے طریقے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پھر تو ہمارا رو بھی ختم ہو جائے گا، ہماری تو یہ ساری تجارت، ہمارا تو یہ سارا کام ہی ختم ہو جائے گا، ہماری تو سرداری چلی جائے گی پھر۔ یہ تکبر تھا، انہیں دنیا کی فکر تھی، آخرت کی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار پکار کر بلاتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکار پکار کر بلاتے رہے، راستوں میں، بازاروں میں گھوم گھوم کر پکارتے رہے، کسی نے نہیں سنی، اس تکبر کی وجہ سے کہ ہمارے ٹھاٹ باٹ نہ ختم ہو جائیں۔
تبھی تو آنے والوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکتے تھے کہ کہیں یہ ان کی بات نہ مان کے ان کے جیسے نہ ہو جائیں، لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں۔ ان بتوں، ان بزرگوں کی وجہ سے ہی تو ہماری اجارہ داری ہے، ہماری ٹھیکے داری ہے، ہماری سرداری ہے، ہماری واہ واہ ہے۔ اگر ہدایت آ گئی تو یہ تو ہٹا لیں گے یہاں سے، یہ ان بزرگوں کو، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ صحیح صحیح دین کیا ہے۔ یہ بزرگ اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کو یہ ساری چیز تھی کہ دنیا داری کی فکر تھی، تو وہ تکبر کی آخری حد کو پہنچ گئے تھے۔ نہ وہ ماضی کی عبرت ناک داستانوں سے سبق لے رہے تھے، اور نہ ہی سامنے موجود قدرت کی بے شمار نشانوں سے یاد دہانی حاصل کر رہے تھے۔ ہدایت وہی حاصل کرے گا جو پیروی کی نیت سے حق کو سنے گا۔ حق کیا ہے؟ قرآن۔ جو پیروی کی نیت سے قرآن کو سنے گا نا، وہی ہدایت حاصل کرے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے ذریعے بتا دیے، ایسے ہی ہدایت نہیں مل جائے گی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ آخرت کی آخرت کی کامیابی کی چابی ہے ہدایت، جنت کی چابی ہے ہدایت، ایسے ہی تھوڑی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل کس لیے دیا، آنکھیں کس لیے دی ہیں، کان کس لیے دیا ہے، عقل و شعور کس لیے دیا ہے، ساری کائنات کس لیے بنائی ہے؟ غور و فکر کرو نا، غور و فکر کر کے رب کا شکر ادا کرو، پھر اس سے ہدایت مانگو، پھر ملے گی ہدایت۔ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، ایسے نہیں مل جاتی۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے ہدایت، ایسے نہیں مل جاتی۔ ہدایت کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، مانگنا پڑے گا، تڑپنا پڑے گا رب تعالیٰ کے حضور۔ ہم دوسری چیزوں کے لیے کتنا تڑپتے ہیں، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ وظیفوں پر وظیفے، تسبیح پر تسبیح کر رہے ہیں۔ میرا تو نیا گھر بن جائے، میں تو اس سسرال سے جان چھوٹے جہاں گھٹن محسوس ہوتی ہے، ہاں ان کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، الگ رہ کر بھی تم چین نہیں رہ پا سکتی۔ سسرال والوں کی کوئی ایونٹس ہوں گے، کوئی تقریبات ہوں گی، اور تمہارے علیحدہ ہونے کے بعد تمہیں وہ نہیں بلاتے تو تمہیں تکلیف تو ہوگی نا، کھچاؤ آئے گا کہ مجھے نہیں بلایا، مجھے کوئی اہمیت نہیں دی۔ آپ نے دی سسرال کو اہمیت؟ آپ کو تو وہاں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ بات سے بات کہاں چلی جاتی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ ہدایت ایسے نہیں ملے گی، ہدایت ایسے نہیں ملے گی، مانگ کے ملے گی، مانگ کے ملے گی، مانگنے سے ملے گی۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کی قدر کریں، مانگے اللہ سے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت، یہ دو چیزیں ایسی جو بن مانگے نہیں ملتی، مانگ کر ملتی ہے۔ جو مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے نچاور کرتا ہے، ایسے دل بدلتا ہے، ایسے نور بصیرت عطا کرتا ہے، ایسا علم عطا کرتا ہے، ایسی روشنی عطا کرتا ہے، انسان سیدھا ہو جاتا ہے، انسان مومنانہ صفات پر آ جاتا ہے، انسان اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، انسان اللہ کے قریب آ جاتا ہے، ایسا اچھا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ ہدایت وہی حاصل کرے گا جو پیروی کی نیت سے حق کو سنے گا، یعنی قرآن کو۔ ایسے لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا اجر بھی۔ الحمدللہ 22واں پارہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ کل ہم 23ویں پارے میں سورۃ یاسین ہی کی آیات سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا پاک کلام ہر نقص سے پاک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا پاک کلام ہر نقص سے پاک ہے، اور یہی ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے، اور ہر نقص سے پاک ہے، اور جو غلطی ہے وہ ہماری ہے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، اور ہمیں حق کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔
اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی خاص محبت عطا فرما دیجیے۔ یا الہی ہم سب کو دلوں کی راحت اور سکون والی زندگی عطا فرمائیے۔ یا الہی ہم سب میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں صحت مند زندگی، تندرستی کی سلامتی عطا فرمائیے اور ان کا سایہ سلامت رکھیے۔ اور جو والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی خاص مغفرت فرمائیے، انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے اور ان کے اہل خانہ کو خوشی اور راحت عطا فرمائیے، دلوں کا سکون عطا فرمائیے، آمین۔ اور اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اور جنہیں کوئی ایسے مرض لاحق ہو گئے ہیں جو بہت خطرناک ہیں اور جو لا علاج ہیں، یا الہی آپ ہی ہیں شفا عطا کرنے والے۔ آپ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ یا الہی ان لا علاج مرضوں میں بھی شفا عطا فرما دیجیے، اور جو چھوٹے بڑے ہیں اور جو بڑے ہیں سب سب طرح کی بیماریوں میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ ہمیں اپنے نیک بندے بنا لیجیے، ہمیں اپنے مومن بندوں میں شامل فرما لیجیے، ہم سے وہ سارے کام لے لیجیے جو آپ کی پسندیدہ کام ہے۔ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل فرما لیجیے اور ہم سے بہترین کام لے لیجیے، اور ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بنا لیجیے، اور ہمیں ایمان کی لذت عطا فرمائیے اور ہمیں ایمان ہی پر خاتمہ فرمائیے، آمین۔ اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا الہی ہمیں قبر کی گھٹن اور عذاب سے اور خوف سے محفوظ رکھیے، اور ہمیں آخرت کے دن کی رسوائی سے اور خوف سے محفوظ رکھیے، اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا جس دن، لیکن عرش کا سایہ ہوگا۔ ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیجیے، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، اور ہمیں ایمان کی لذت سے سرفراز فرمائیے، اور ہمیں مرتے دم تک ہمیں ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائیے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔